70 का इलेक्शन आ गया। वहाँ जब पहुँचे तो सिर्फ एक ही फ़र्क था जमात इस्लामी का, वही नाजिम था, वही कारकुन था, वही सब कुछ था। जब मैंने देखा किताबें सामने रखी हुई और ठप्पे लग रहे थे, ये वो इलेक्शन है जिसको दुनिया कहती है कि सबसे ज़्यादा फेयर इलेक्शन था। खुतबे में जुम्मे के सुनते हैं तो उनको डराया जाता है। पाकिस्तान बनने से पहले मौलाना मौदूदी ने नस्ल परस्ती के खिलाफ बहुत काम किया। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। वो लोगों को कहा करते थे कि कायदे आज़म के जो साथी हैं उनकी वो तरबियत नहीं है कि वो पाकिस्तान का जो मफहूम हम दे रहे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इस मफहूम को ना समझते हैं, ना इसके साथ चल सकते हैं और ना पाकिस्तान को करेंगे। और आज तक ये बात अपनी जगह मौजूद है, साबित हुआ है। तो करैक्टर जो है बहुत बहादुर थे कायदे आज़म के साथियों। जमात इस्लामी बहुत सारे जहादी थे जो जाया करते थे, उनको ट्रेन भी किया करती थी, उनको ऑर्गेनाइज भी करते थे। आज वो जहाद के लिए बच्चों को तैयार नहीं करते। खान साहब ने खुद ये कहा कि अगर ये वुज़रा आपके ना होते तो शायद हमारी नेक नामी वहाँ नहीं हो सकती थी, इसलिए कि हमारे लोगों में ना तो सलाहियत थी, ना तजर्बा था और ना ईमानदारी थी। उनके अल्फाज ये बड़ी दिलेराना स्टेटमेंट थी उनकी। सन 70 में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। बीच के कुछ वक्फों को छोड़कर पीपल्स पार्टी जो है मुसलसल इक़्तिदार में है। फिर सिंध तरक्की क्यों नहीं करता? हाफिज नईम को मेयर बना दीजिए, ना कोई रोना होगा, ना धोना होगा, ना कोई गाना होगा, ना कोई और कोई काम होगा। मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो शायद मजबूर हैं। जमात इस्लामी की तारीख की सबसे बड़ी गलती क्या है? कोई गलती नहीं है। जमात इस्लामी के बारे में सबसे बड़ी गलत फहमी क्या है लोगों की? इसलिए कि इस्लामी निज़ाम आ जाएगा, लोगों की चोरी चकारी रुक सकती है, लेकिन लोगों की नहीं है। ये मुंतज़मीन की है, इंतज़ामिया की है, उन लोगों की है जो मुंतज़मीन को लाकर यहाँ पर मुसल्लत करते हैं। वो यकीनन इस मुल्क में नहीं है। जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मुस्लिम लीग को वोट देना क्यों चाहते हैं, जमात इस्लामी को क्यों नहीं वोट देते? चाहते हैं तो बात यह है कि जमात इस्लामी को भी वोट देना चाहते हैं। डब्बे में से क्या निकलता है ये एक अलग इशू है। पाकिस्तान की सियासत विरासत और मौरूसियत से चलती आई है, लेकिन कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं जो अपनी तंजीम साजी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलती आई हैं। उसमें जमात इस्लामी का नाम सबसे ऊपर है। आज हमारे साथ जमात इस्लामी के मुस्लिम परवेज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने बारे में बताएं कि आपने ये सफ़र कब से शुरू किया, सियासत में कब आए, जमात इस्लामी क्यों चुनी, जमात इस्लामी में आके आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा अपनी अर्ली एज में, और कब से हैं जमात इस्लामी में? पहला नाजिम था मैं, फिर जमीयत को कायम किया अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी तलबा जमात का उस वक्त असर रसूख था? NSF के 2 ग्रुप थे और उस जमाने में 2 ही ग्रुप होते थे। रशीद ग्रुप, प्रोग्रेसिव थी, रशीद ग्रुप और काज़मी ग्रुप कहलाते थे। अच्छा। कोई प्रोग्रेसिव नहीं था, कुछ नहीं। अगर कॉलेज की और जमीयत की बात करते हैं तो फिर वो पहला साल आया जब जमीयत ने इलेक्शन लड़ा। उस कॉलेज में सिवाय 2 असातिज़ा के तमाम लोग या तो भाषानी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे या वली खान ग्रुप से, और तलबा में रशीद ग्रुप और काज़मी ग्रुप। अलबत्ता ये ज़रूर था कि जब हम जमीयत को कायम करने जा रहे थे तो किसी ने कहा कि भाई हमला हो गया। असातिज़ा ही आपस में बात कर रहे थे तो उनका बच्चे हैं देख लेंगे, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत बहुत मजबूत तरीके से वहाँ पर कायम रही। ये तो थी वो डिफ़िकल्टीज जो कॉलेज के ज़माने की थी। फिर 70 का इलेक्शन आ गया। वहाँ जब पहुँचे तो सिर्फ एक ही फ़र्क था जमात इस्लामी का, वही नाजिम था, वही कारकुन था, वही सब कुछ था। यानी ये पहला मौका था जब मैंने देखा कि किताबें सामने रखी हुई थी और ठप्पे लग रहे थे। ये वो इलेक्शन है जिसको दुनिया कहती है कि सबसे ज़्यादा फेयर इलेक्शन था। असला नहीं होता था, हाँ, लेकिन बदमाशी थी, आप कह सकते हैं, इसलिए कि रॉन्ग मीन्स थे। अब जी उसको हाँ। आप बदमाशी कह लें या जो भी कह लें, जाहिर है। वरना एक ज़माना वो भी था कि जब बदमाशी बड़े शरीफ हुआ करते थे। 1941 में सैयद अबुल आला मौदूदी साहब ने बुनियाद रखी लाहौर में जमात इस्लामी की। अब तकरीबन 85 साल गुजरने को आए। आपके ख्याल में आज भी जमात इस्लामी का वही मौक़िफ़ है, वही नज़रिया है, वही चाल और ढाल है, या उसमें बहुत तब्दीलियाँ आई इस तकरीबन सदी के सफ़र में, आप कह लें एक तरह से? अगर मौक़िफ़ की बात है तो मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। वही मकसद है जो जमात इस्लामी के कायम करते वक्त मकसद था। और असल में लोग इसको इस्लामी निज़ाम को इस तरीके से इंटरप्रेट कर दिया गया है कि लोग समझते नहीं कि इस्लामी निज़ाम है क्या। हम जब ये इस्लामी निज़ाम कायम करने की बात करते हैं, वो इस्लामी निज़ाम का मकसद लोग शायद ये समझते हैं, क्योंकि वो अमूमन जो चीज़ खुतबे में जुम्मे के सुनते हैं तो उनको डराया जाता है कहर से, अल्लाह ताला की जो जितनी रहीमी है, करीमी है, उसका जिक्र शायद नहीं होता कि
یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی چلو میں نے تمہیں یہاں معاف کیا، یہاں معاف کیا، یہاں معاف کیا، اور میں تو بیٹھا اسی لیے ہوں کہ تم ذرا سا پلٹو اور میں تمہیں معاف کروں. جی بالکل ایسا. اور راستے بتا دیے جو دنیا کے سب سے آسان راستے ہیں جنہیں ہم نے مشکل بنا لیا ہے از خود. جی تو جماعت اسلامی ان آسان راستوں پر چلنا چاہتی ہے. وہ کیا ہے؟ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. یہ ہے وہ اسلامی نظام جو جماعت اسلامی کہتی ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتی ہے اور اس کو لے کر چلنا چاہتی ہے. پاکستان بننے سے پہلے مولانا مودودی نے نسل پرستی کے خلاف بہت کام کیا، لکھا اس کے خلاف. پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ کو بہت کرٹیسائز کرتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد پھر انہوں نے عملی سیاست میں حصہ لیا اور وہ پھر سیاست کا حصہ بن گئے. تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ وہ انہوں نے بعد میں پاکستان بننے کے بعد، اس سے پہلے وہ تنقید کرتے تھے اور اس کے بعد آ کے وہ سیاست میں عملی طور پہ شامل ہو گئے. تو اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ اچھا دیکھیے، پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے یا پاکستان بنانا نہیں چاہتے تھے. ایسا نہیں تھا. ان کا جو کہنا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی، اور الان یہ کہہ رہا ہوں اور اپنی آواز کو بلند کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات بالکل درست تھی. وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ قائد اعظم کے جو ساتھی ہیں ان کی وہ تربیت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا جو مفہوم ہم دے رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ اس مفہوم کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں اور نہ پاکستان کو کریں گے. اور آج تک یہ بات اپنی جگہ موجود ہے. ثابت ہو گیا کہ ہی واز رائٹ. بالکل. جماعت اسلامی کا ہم نے جو کریکٹر دیکھا ہے وہ زیادہ تر کرپشن سے پاک دیکھا ہے. کبھی ہم نے اسکینڈل نہیں دیکھا، کبھی ایسی چیزیں سامنے نکل کے نہیں آئیں. لیکن وہ لوگوں کے ووٹ لینے میں کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ جو ساتھی تھے نا، وہ شاید اس طرح سے چل نہیں سکے ساتھ. دو کریکٹر جو ہیں بہت بہادر تھے قائد اعظم کے ساتھیوں میں. ایک سردار عبدالرب نشتر جی، جنہوں نے اسمبلی میں پٹیل کو تھپڑ مارا تھا. بہت بہادر شخصیت تھی وہ. دوسری شخصیت تھی نواب بہادر یار جٹ. جلسہ ہو رہا ہے، قائد اعظم بیٹھے ہوئے اسٹیج پر، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کا مطلب یہی سمجھا ہے کہ وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں، وہاں پر اسی نظام کا ہوگا. اور پھر مڑ کر یہ کہا کہ قائد اعظم، اگر پاکستان کا یہ مطلب نہیں ہے تو مجھے پاکستان قبول نہیں ہے. اور قائد اعظم اٹھ کر آئے اور انہوں نے اسی مائک پر یہ کہا کہ پاکستان کا یہی مطلب ہے. ہم بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ ہم 14 اگست کو آزاد ہو گئے. آزاد تو ہم 15 اگست ہی کو ہوئے ہیں نا، ان معنوں میں جن معنوں میں ہم آزادی کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے نیکسٹ ڈے. ہاں، لیکن پھر ہم نے کچھ عرصے کے بعد یہ طے کیا کہ نہیں، ہمیں ان سے ذرا سا الگ کوئی کہ بات کرنی چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے ایک ٹیکنیکل چیز یہ نکالی کہ انہوں نے تو 12 بجے چونکہ اعلان کیا ہے انڈیپینڈنس کا، اور وہاں سے اعلان ہوا ہے دہلی سے، تو ہم تو آدھا گھنٹے پیچھے ہیں نا. ابھی ہمارے تو 11:30 بجے، تو ہم تو 14 کو آزاد ہوئے. تو یہ بھی ایک تاریخی معاملہ ہے جو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو، یا جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا. تو ہم یوں 14 اگست کو آزاد ہو گئے، وہ 15 کو ہوئے. 56 میں جب دستور بنا تو ہمیں آزادی ملی ہے 100%. پھر سید مودودی کیا غلط بات کر رہے تھے، جو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ لوگ اس کا دستور، یعنی دستور جو ہے وہ اسلامی بنانے میں ہی مشکلات تھیں، اور اس میں سید مودودی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ جو 22 نکات والی بات ہے جی، وہ اس میں سید کنٹریبیوشن ہے ان کا. جی، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جماعت اسلامی بہت سارے جہادی تھے جو جایا کرتے تھے، ان کو ٹرین بھی کیا کرتی تھی، ان کو آرگنائز بھی کرتے تھے. آج وہ جہاد کے لیے بچوں کو تیار نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جماعت اسلامی کا بہت واضح موقف ہے کہ جہاد کا اعلان جو ہے وہ اسٹیٹ کرے گی. جماعت اسلامی بحیثیت پارٹی نہیں کبھی کرے گی. جماعت اسلامی کا کوئی فرد انڈیویجولی نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ طے شدہ امر ہے دین میں کہ اسٹیٹ جو ہوگی وہ جہاد کا اعلان کرے گی، اور جب وہ جہاد کا اعلان کر دے تو ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. پہلے بھی جو تو جہادی ہوتے تھے تو وہ بھی اسٹیٹ کے ساتھ ہی ہوتے تھے. وہ تو اسٹیٹ کے علیحدہ سیپریٹ بھی وہاں کام جہاد کیا کرتے تھے. کہاں پر کوئی ایک مثال آپ دیجئے جہاں پر یہ ایسا ہو؟ کشمیر میں باقاعدہ اسٹیٹ جو ہے وہ بھیجا کرتی تھی جہادی. یہ تو وہ اعلان کہتے ہیں، اسٹیٹ بھی اسے انکار تو نہیں کرتی. یہی میرا سوال یہی تھا کہ جب اسٹیٹ کے ساتھ ہے تو آج اسٹیٹ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو آج کی اسٹیبلشمنٹ اور آج کی ملٹری کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟
آج کل کیوں اپوزیشن؟ کیا موجودہ اگر آپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ ہم جو ہے جہاد کا اعلان کر رہے ہیں. وہ جہاد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ گرم پانیوں کی طرف جو قوتیں آ رہی تھیں ان کو وہاں روکنا تھا. وہ جنہوں نے ایک اسلامی ملک پر حملہ کیا تھا اور اس کو کنٹرول کر لیا تھا, قبضہ کر لیا تھا, ان کے لوگوں کو جو وہ نکال رہے تھے اور وہ ہمارے اوپر آ رہے تھے ان کی مدد کرنی تھی, ان کے ساتھ تعاون کرنا تھا. یہ ایک ایشو تھا جو اسٹیٹ لے کر چلی تھی کہ انہوں نے اپنا دفاع کرنا تھا, اور اس دفاع کے لیے ان کو یہ جب کھڑے ہوں گے, جب اسٹیٹ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑی ہوگی, ملک کا دفاع جو ہے وہ اولین ترجیح ہوگی. جماعت اسلامی ہمیشہ وہ ساتھ دے گی جب بھی یہ کام ہوگا. KPK کی پروونشل گورنمنٹ میں آپ لوگ ساتھ رہے, اس میں بھی حکومت میں رہے, اور ان کے ساتھ وفاق میں بھی آپ ساتھ میں تھے, اس سے جو پچھلی گورنمنٹ تھی, اور اس کے بعد پھر اپوزیشن میں جا کے بیٹھ گئے. تو وہ والا جو فرق ہے کہ پہلے ان کے ساتھ تھے, پھر انہی سے اپوزیشن بینچز میں جا کے بیٹھ گئے اسی حکومت سے, وہ نظریاتی اختلاف تھا یا حالات کی تبدیلی کی وجہ سے آپ ادھر جا کے بیٹھے؟ KP میں جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ اس وقت دو چیزیں تھیں. اگر ہم اس وقت مسلم لیگ کے ساتھ چلے جاتے تو بھی حکومت بن جاتی جی, لیکن میجورٹی جو تھی وہ ادھر تھی, ان کی تھی. تو ہمارا ایک موقف یہ تھا کہ جس کی میجورٹی ہے اس کی گورنمنٹ بننی چاہیے. اس وقت ہم نے نہ وزارتیں طلب کی تھی نہ کچھ کیا تھا, لیکن ملی تھی. لیکن میں بتا رہا ہوں نا, جب میجورٹی والوں کو ہم نے یہ بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے, اور یہ حقیقت ان کو آج بھی تجربہ نہیں ہے. یہ میں بہت کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو آج بھی تجربہ نہیں ہے. تو انہوں نے وہ وزارتیں ہمیں دیں, اور ان وزارتوں میں پھر جو موقف تھا ہمارا اور جس طریقے سے کام کیا ہے, تو اسی طریقے سے جیسے آپ اور میں سامنے بیٹھے ہیں, اسی طریقے سے خان صاحب نے خود یہ کہا کہ اگر یہ وزراء آپ کے نہ ہوتے تو شاید ہماری نیک نامی وہاں نہیں ہو سکتی تھی, اس لیے کہ ہمارے لوگوں میں نہ تو صلاحیت تھی, نہ تجربہ تھا, اور نہ ایمانداری تھی. ان کے الفاظ دلیرانہ اسٹیٹمنٹ تھی ان کی. جی. داؤد کالج میں کیا جمعیت کے اور APMSO کے کلیشز اور فائرنگ کے تبادلے نہیں ہوتے تھے؟ اردو سائنس کالج میں نہیں ہوتے تھے, گلشن کالج میں نہیں ہوتے تھے, یونیورسٹی میں NED میں نہیں ہوتے تھے, وہ تو باقاعدہ ہوتے تھے, بالکل ہوتے تھے اور بھرپور ہوتے تھے. یہ میں مانتا ہوں کہ نسلی سیاست کبھی نہیں کی جماعت نے, آف کورس. تو نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن نظریاتی اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وائلنس اس کے اندر شامل کر دیا جائے. یہ کب سے شروع؟ یہ جب جمعیت کا ہولڈ ہوتا تھا اور APMSO جب ابھر کے آئی تو انہوں نے اپنی طاقت جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کرنے دینی تھی, تو وہاں سے کلیشز شروع ہوئے. بس یہ آپ خود ہی جواب دے دیا. APMSO کو بلیم کریں گے, لیکن اگر آپ بھی شامل رہے, یعنی جماعت اسلامی شامل رہی, تو ہم تو دونوں کو قصوروار کہیں گے کہ تعلیمی اداروں میں وائلنس لانے میں ان دونوں جماعتوں کا کردار ہے. اب جو ہے وہ نظریاتی سیاست تو ختم ہو گئی. جی بالکل. اب جو ہے اس کی بجائے سیاست بھی نہیں رہی, بلکہ ایک ایسی چیز لسانیت سامنے آ گئی. بالکل ایسا ہی ہے. پختون SF آ گئی, PSF آ گئی, ابھی تک وہی پارٹی آ گئی. اب وہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں بنی, کس نے بنائی؟ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بھئی سیاسی جماعتوں نے یہ بنا دی. جمعیت جو بنی تھی وہ طلبہ کو ایک پلیٹ فارم اس طرح سے مہیا کرنے کے لیے تھی کہ ایک تفریحی مقصد بھی پورا ہو طلبہ کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی تربیت ہے وہ بھی ضروری ہے, دینی تربیت جو ہے وہ بھی ضروری ہے. جو میں نے شروع میں بات بتائی تھی آپ کو کہ اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر اخلاقی تربیت دیتا ہے, وہ جو ہے حقوق و فرائض کی بات کرتا ہے, وہ ہم پھیلاتے نہیں ہیں اور ہم دوسری طرف نیگیٹو طرف. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جماعت اسلامی. تو اسی لیے یہ طلبہ میں ایک اخلاقی, تاکہ بچپن سے گروتھ میں ان کے یہ چیز شامل ہو جائے کہ اچھے اخلاق, اچھی تربیت, سچ جھوٹ کا, یہ ساری چیزیں. کراچی کی سیاست میں جماعت اسلامی کا بہت اچھا اہم رول رہا ہے, اور ہمیشہ سڑکوں پہ, یہاں کے بلدیاتی الیکشن پہ, بجلی پہ, پانی پہ, سڑکوں پہ جو پرابلمز ہیں اس کا ہمیشہ سے آواز اٹھاتی رہی ہے. جبکہ MQM کا بھی یہی ایشوز تھے, اس کے بھی ظاہر ہے کراچی کو لے کے. میں یہ حالیہ زمانے کی باتیں کر رہا ہوں. تو ایسا نہیں کہ کراچی جو ہے اس کے اسٹیک ہولڈر جماعت اسلامی میں بھی ہیں اور MQM میں بھی ہیں, تو آپ لوگ اس کو مل کے کراچی کی بقا کے لیے ایک ساتھ آواز کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ جب اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں, اگر لوکل گورنمنٹ کی بات کریں تو کاؤنسل میں بیٹھتے ہیں, تو سب مجموعی طور پر
طے کر کے ہی وہ کام کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زیادہ زور آوری سے کام کرے۔ جو بھی پارٹی اقتدار پر ہوتی ہے نا وہ اپنے پروگرام کے ساتھ ہوتی ہے، اور حزب اختلاف کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر تنقید کرے، جی بالکل، اس کی کمزوریوں کو اجاگر کرے جی، اور اس کے بتائے۔ تو اس لیے یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے ایسا کہ سارے لوگ مل کر ایک ہی بات کر رہے ہوں۔ یعنی ایک خاندان میں، ایک گھر میں بھی ایسا نہیں ہے کہ دو بھائیوں کی رائے ہمیشہ ایک ہو۔ جی وہ تو خیر تو صحیح ہے بات، تو رائے کا اختلاف اور کام کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمیشہ مختلف ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سن 70 میں پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، بیچ کے کچھ وقفوں کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی جو ہے مسلسل اقتدار میں ہے بالکل ہے سندھ میں۔ جی، پھر سندھ ترقی کیوں نہیں کرتا؟ میرا سوال یہ وہ ہے۔ تو قابض ہے نا، اقتدار کیا ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم اگر اختلاف کریں، ہم جب بھی یہاں پر رہے ہیں، یعنی 2 ٹینیور یا 2.25 یا 1.5 ٹینیور جو ہے وہ افغانی صاحب کا ہے اور 1 ٹینیور جو ہے وہ نعمت صاحب کا ہے، تو اس دور میں ہم چیلنج کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ بتایا جائے کہ کوئی خرابی یا کوئی کمزوری یا کوئی کمی رہ گئی ہے یا اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ نہیں بالکل آپ، اور آج بھی اگر 9 ٹاؤن پاس ہیں تو استطاعت سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو منصوبے گورنمنٹ کو دینے چاہیے، خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو، انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں دیے؟ اور پھر صرف یہی نہیں کہ یہ یہاں پر ہم تو ہر شہر کی بات کرتے ہیں سندھ کی، ہم تو لڑکانے کی بھی بات کرتے ہیں، ہم حیدرآباد کی بھی بات کرتے ہیں، ہم رتو ڈیرو کی بھی بات کر لیتے ہیں، ہم جو ہے بے نظیر آباد کی بھی بات کر لیتے ہیں، ہم سب جگہ کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نظام کی جو فرق ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ نظام کو درست ہونا چاہیے، اور وہ نظام کیسے درست ہوگا؟ وہ واحد طریقہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آج کل ایک آواز آ رہی ہے، بہت شدت سے آواز آ رہی ہے، اور ابھی حال ہی میں نقوی صاحب نے تو اچھا خاصا طوفان کھڑا کر دیا۔ دیکھیے جو چیز آئین میں موجود ہے اس کو تو ہم کریں نا، اور جو چیز آئین میں موجود نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لو، اس لیے کہ آئین میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، بزور بازو ہو جائے گی، بزور طاقت ہو جائے گی، تو ہونی ہے، تو نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی۔ میں بہت 2 ٹوک کہہ کر جا رہا ہوں۔ پہلے مجھے سیاستدان یا سیاست سے جن کا تعلق ہے وہ ملے، باقی ہر ایک نے مجھے آن دا کیمرہ اینڈ آف دا کیمرہ کہا ہے کہ یہ لازم ملزوم ہے اور یہ ہو کے رہے گی۔ دیکھیے یہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں نچلی سطح پر جو ہے جی وہ تو آئین میں موجود ہے 140A کی شکل میں۔ جی میرا ہر جگہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ ہے اور اسی کا ڈٹو کاپی جو ہے ہم نے آئین میں لکھی ہوئی ہے پروونشل گورنمنٹ کے لیے، وہی ڈٹو جو ہے 140A کی اس میں جو ہے آپ دے دیجئے، اور وہ پاورز جو ہیں وہ نیچے تک جو ہے کر لیجئے، ان کو آزاد چھوڑ دیجئے، ان کی اپنی اسمبلی جو ہے وہ جو طے کرے گی، وہ اپنے جو اگر گلگت بلتستان میں یا میں یوں کہہ لوں پشاور کے کسی پہاڑی علاقے میں یا سوات میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کراچی کے شہر کی ریکوائرمنٹ سے بہت مختلف ہے۔ تو ہم لوکل گورنمنٹ کے لوگ جو یہاں بیٹھ کر اس چیز کو سمجھیں گے اس کے مطابق کام کریں گے، اور وہاں کے لوگ اس کے مطابق، اور یہ پورا جس طریقے سے وہ ایک نظام آیا تھا گرچہ وہ اب نہیں چل رہا، اور 18ویں ترمیم نے اس کو خاصا تہس نہس کر دیا، ایک دوبارہ سب مل کر بیٹھیں اور اس کو طے کریں کہ پورے ملک میں لوکل گورنمنٹس کا ایک نظام ہوگا، اس کو آئین کے تحت جو ہے اس کی سمپلی آئین میں موجود ہے، اس کو جو ہے تھوڑا سا بریف کرنا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو جو ہے وہ لکھ دینا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے اختیار میں ہوں گی، ایڈمنسٹریٹو پاور بھی دیں، فائنینشیل پاور بھی دیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے جلدی ہر شہر ترقی کرے گا، یونٹی بنانے نا ہم نے، ڈویژن بنانے نا، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں بھی قباحت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک ڈویژن ہے اس کو ایک یونٹ بنا دیں، اس میں کمشنر بھی موجود ہے، اس میں سارے لوگ موجود ہیں نا، تو اس میں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ فلسفہ نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ کون سی پوزیشن سنبھالے گا اور کس طریقے سے، آفیسز بھی موجود ہیں، یونٹس بھی موجود ہیں جتنے بھی ہیں، یہ تو ہم بہت پہلے بھی بات کہہ چکے ہیں، لیکن جو چیز آئین میں موجود نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے کہ صوبہ سندھ کی اسمبلی جو ہے
وہ آئینی طور پر 2/3 اکثریت رکھتی ہے، وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے گی کہ اس صوبے کو ڈیوائڈ کر دو؟ ہرگز نہیں. تو پھر کیسے ہوگا مجھے یہ بتائیے. دیکھیے پنجاب نے تو کیا ہوا ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں، پنجاب نے یہ طے کیا ہوا، پنجاب اسمبلی میں طے ہے، آپ کے علم میں ہے نا یہ بات؟ جی بالکل ٹھیک ہے نا. باقی 3 اسمبلی تو نہیں کیا ہوا، لیکن چلیے میں مان لیتا ہوں بلوچستان سے بھی آپ کروا لیں گے. جی. سندھ سے کیسے کروائیں گے؟ بلوچستان میں بھی گورنمنٹ تو آصف علی زرداری صاحب نے ہی فارم کی ہوئی ہے، تو وہ کیسے ہونے دیں گے اس میں جب سندھ میں نہیں ہونے دیں گے. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی کہا ہے کہ پہلے پاکستان کی آبادی 8 کروڑ تھی اور 4 صوبے تھے، اب 28 کروڑ کے قریب ہے، اور ابھی بھی 4 صوبے ہیں، تو ایڈمنسٹریٹو طور پہ ہم ان کو کیسے چلائیں گے؟ ایڈمنسٹریٹو طور پر اگر یہ اضلاع کو، اس سے بھی چھوٹی بات کر رہا ہوں میں تو، اگر وہ نہیں چلا سکتے تو اضلاع تو چلا سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور اضلاع نے چلا کر دکھایا ہے نا، اضلاع نے ترقی کی ہے نا. یعنی وہ دور بھی آیا، میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے کر ناظم کا الیکشن لڑائے. لیکن دہشت گردی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ جو چیلنجز ہیں، دیکھیے پولیس بلوچستان میں، سندھ میں، آپ کے علم میں پتہ نہیں یہ بات ہے یا نہیں، جی پہلے 2001 کا پولیس آرڈیننس آیا تھا، اس میں پولیس جو ہے وہ ماتحتی لوکل گورنمنٹ کے، انہوں نے پولیس نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ چلتے. 2002 میں پھر آرڈیننس آیا، اب جو جاری ہے وہ 2002 کا آرڈیننس جاری ہے، اور اب تو وہ کمشنرز وغیرہ کے بھی اس طریقے سے ماتحت نہیں رہے جیسے پہلے ہوتے تھے. انہوں نے آزادی لے لی. ہم نہیں کہتے کہ، یعنی وہ ملک بھی ہیں جہاں پر باقاعدہ الیکشن کے ذریعے سے شریف جو ہے مقرر ہوتا ہے، چیف مقرر ہوتا ہے. تو آئی جی کو کر دیجئے نا آپ، ڈی آئی جی کو کر دیجئے، اے آئی جی کو کر دیجئے، میئر کرتا ہے نا. میں یہ کہتا ہوں اے آئی جی کو پبلک کے ذریعے سے جو ہے آپ کروا دیجئے الیکشن دیانتداری سے کروا دیجئے آپ. وہ تو نہیں ہو سکتے آپ کے یہاں؟ نہیں ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کہتے ہیں اس کے لیے حافظ اور دیانتدار ہونا ہی ضروری ہے. آپ میرے کنپٹی پہ اگر پستول بھی رکھ دیں گے تو میں نہیں مانوں گا کہ ہمارے یہاں صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں کسی بھی صورت، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو. آپ پتہ ہے کراچی کی سیاست آپ کے سامنے، ٹھپے لگا کرتے تھے، کوئی بھی ہوتے حلقے میں ووٹ کم ہو وہاں 3-3 لاکھ ووٹ پڑ جایا کریں، تو اب کیا کہتے ہیں کہ زمانے کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں کا جو ہمارا حلقہ تھا گلشن کا، وہاں 1 لاکھ پلس ووٹ سے جو ہے ایک امیدوار جیت رہا تھا، اور جب ریزلٹ آیا جس کو 6,000 ملے تھے وہ 1,06,000 ووٹوں سے جیت گیا. یہ تو بڑی مزے کی بات ہے، ابھی کی بات ہے نا. میں بھی الیکشن لڑا ہوں نا ابھی. جی ہاں. NA 249 سے جماعت اسلامی نے مجھے لڑوایا. جی ہاں. ہمارے امیر نے کہا کہ نہیں آپ لڑیں گے الیکشن، تو میں کم سے کم اس امیدوار سے بہت زیادہ ووٹ لیے بیٹھا ہوں جی، جو اس وقت اسمبلی کا ممبر ہے. آپ کے یہاں تو سب سے زیادہ تو کراچی بلدیہ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ریگنگ ہوئی کہ آپ کا میئر نہیں آ سکا. وہ تو اوپن سیکرٹ ہے، ان کو نہیں آنے دیا گیا. یہ تو سب کو پتا ہے نا. جی بہت اچھی طریقے سے پتا، یہ بھی پتا ہے اور وہ بھی پتا ہے. فارم 45-47 تو اب ایک باقاعدہ ہر شخص. لیکن اگر آپ کا میئر ہوتا تو وہی حال ہوتا جو اس دفعہ مرتضی وہاب کا ہے، اس کو بھی فنڈ نہیں دیے جاتے، وہاں سے گرانٹ دی جاتی ہے، اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہے. اس سے پہلے وسیم اختر ہوتے تھے، ان کا بھی یہی رونا تھا جو مرتضی وہاب کا ہے. حالانکہ مرتضی وہاب کی تو اپنی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وسیم اختر صاحب کی اپنی گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن یہی روتے تھے یہ فنڈ یہاں سے ریلیز نہیں کرتے. اچھا میں اس میں یہ بتا دوں، میں نے بیچ میں ذکر بھی کیا تھا، آپ نے غور نہیں کیا، ہمارے پاس 9 ٹاؤن ہے. جی ہے. کیا ہمارا کوئی ٹاؤن چیئرمین جو ہے رو رہا ہے کہ میرے پاس فنڈ نہیں ہے یا کام کر رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بالکل آواز تو نہیں آ رہی نا. نہیں آ رہی. جو کم تر مل رہا ہے ان کو، اور وہ بھی چیزیں جو ان کے اس میں نہیں ہے اختیار میں. سیویج ان کے پاس نہیں ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ان کے پاس نہیں ہے، اس میں کوئی واٹر ان کے پاس نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے. جماعت اسلامی بلدیہ میں کراچی میں ہمیشہ کام کرتی آئی اور کام کرنے والے لوگ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں تو دوسری چیزوں کی بات کر رہا ہوں، اجتماعی بات کر رہا ہوں، اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں. جب اس کراچی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، تو انہیں ساتھ مل کے کام کرنے میں، چاہے ان کا نظریاتی اختلافات بھی ہوں، تو کراچی کے عوام کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ اس میں لڑنا یا جھگڑنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں بلدیاتی الیکشن میں بھی اتحاد کر لینے چاہیے. میں تو اسی لیے عرض کر رہا ہوں، ہمیں آج بھی یقین ہے کہ آپ حافظ نعیم کو میئر بنا دیجئے. جی. نہ کوئی رونا ہوگا، نہ دھونا ہوگا، نہ کوئی گانا ہوگا، نہ کوئی اور کام ہوگا. لیکن وہ سیدھا ریلیز نہیں کریں گے سندھ گورنمنٹ، تو کیا کریں گے پھر سر؟ جتنے بھی فنڈز ہیں اس کو دیانتداری سے آپ خرچ کر لیں، لیکیجز نہیں ہو، لیکیجز نہیں سائفن آؤٹ نہیں ہو. بس اصل ایشو یہ ہے آپ لیکیجز نہ کریں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ پیپلز پارٹی
کہ کرپشن کی وجہ سے کراچی میں کام نہیں ہو پاتا؟ نہیں، میں اس طرح سے تو نہیں کہہ سکتا جی، اس لیے کہ میں کیسے کہوں، لیکن میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں جی وہ شاید مجبور ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ مظلوم آدمی ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، بہت اچھے آدمی ہے، نو ڈاؤٹ، بالکل. میں جب کاؤنسل میں تھا جی تو ان کی والدہ سے بھی کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی، آتی تھی وہ وہاں پر، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. انتہائی شریف اور اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ، اور ان کی تو خاندانی لوگ، اور ان کی تو جو تربیت ہے وہ ویسے بھی باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے تو اس ماحول میں ہوئی ہے. اس کا مطلب باقی خاندانی نہیں ہے؟ نہیں، ہر خاندان اپنی جگہ ایک خاندان ہوتا ہے اور وہ اس کا ہر فرد ایک خاندانی ہوتا ہے. جی، آپ اور میں بھی 2 خاندانوں سے متعلق ہیں، اور آپ کا اپنا ایک خاندان ہے. اب جو زمانہ ہے ڈیجیٹل لائف ہے صاحب، اے آئی کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہائی ٹیک ہے، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس میں جماعت اسلامی کا کیا ویژن ہے؟ جماعت اسلامی تو اس وقت مسلسل پڑھا رہی ہے لوگوں کو، یہ ساری ٹیکنالوجیز پڑھا رہی ہے. بنو قابل ایک پروگرام جو ہے وہ حافظ نعیم صاحب جب کراچی کے امیر تھے تو انہوں نے شروع کیا، اور آج وہ پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے پروگرام بشمول اے آئی ٹیکنالوجی. وہ پڑھا بھی رہے ہیں، اور ان میں سے پھر جو لوگ زیادہ بہتر صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ کام دے کر ان کو سکھا بھی دیا جاتا ہے، اسی سے ان کی ارننگ بھی شروع کرا دی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں. ایک فاسٹ راؤنڈ ہے، آپ نے جلدی جلدی سے سوالات کے جوابات دے دیں. جماعت اسلامی کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہے. جماعت اسلامی کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے لوگوں کی؟ اس لیے کہ اسلامی نظام آ جائے گا، لوگوں کی چوری چکاری رک سکتی ہے، لیکن لوگوں کی نہیں ہے. یہ منتظمین کی ہے، انتظامیہ کی ہے، ان لوگوں کی ہے جو منتظمین کو لا کر یہاں پر مسلط کرتے ہیں، وہ یقیناً اس ملک میں نہیں ہے. جی، جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ کو ووٹ دینا کیوں چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کو کیوں نہیں ووٹ دیتے؟ نہیں چاہتے ہیں گا تو بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں. ڈبے میں سے کیا نکلتا ہے یہ ایک الگ ایشو ہے. جماعت اسلامی جو ہے طاقت میں رہ کے زیادہ اچھا کام کر سکتی ہے یا طاقت سے باہر رہ کے زیادہ اچھا کام کر سکتی ہے؟ طاقت سے مراد اگر حکومت وقت ہے، چاہے وہ کسی بھی سطح کی ہو، جی، تو ہر پارٹی جو ہے حکومت لینے کے بعد زیادہ بہتر کام کر سکتی ہے، وسائل کے ساتھ کام کر سکتی ہے. اگر جماعت اسلامی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پہلے 100 دن میں کیا کرے گی؟ پہلے 100 دن میں یقینی بات ہے کہ فلاح کے کام کرے گی، بہترین کام کرے گی. اگر فیڈریشن میں آتی ہے، الحمدللہ انشاءاللہ کسی نہ کسی دن ضرور آئے گی، تو یہاں سے جو نظام غلط ہیں، سودی نظام ہے، شراب کے لائسنس ہیں، قہبہ خانے کے لائسنسز ہیں، اس طرح کی چیزوں کو تو ختم کر دے گی. تو ایک فلاح کا نظام تو یہاں سے شروع ہوگا. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو ہے وہ بنیادی طور پر ختم ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے کرپشن کے جتنے بھی ذرائع ہیں اور جتنے بھی دروازے ہیں وہ ختم ہوں گے. سادگی اپنائے گی، اس کے نتیجے میں اوپر سے نیچے تک اگر سادگی آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ فلاح کا نظام اور ہر شخص، یعنی وہ دور لازمی آ جائے گا جس کے لیے جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا ہو اور لینے والا کوئی نہیں. بہت اچھا جواب دیا آپ نے، ماشاءاللہ، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو. سندھ اسمبلی میں 30% سیٹ آپ لیتے ہیں، 30% سیٹ ایم کیو ایم لیتی ہے، اور 40% سیٹ پیپلز پارٹی لیتی ہے. تو آپ کیا ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنانے میں متفق ہوں گے؟ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی کہ کے پی میں ہم اس لیے ساتھ گئے تھے کہ جس کی میجورٹی ہے اس کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے. جی، یہاں بھی اگر اسی فارمولے کو اس وقت کے ماحول کے تحت، اس وقت کے واقعات اور حالات کے تحت ہم نے یہ سمجھا کہ اسی کو ہونا چاہیے. ہم سے مراد ہماری شورائی جو فیصلے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، میجورٹی کا یہ حق ہے. اگر دیانتداری سے انتخابات کے نتیجے میں یہ فارمولہ بنتا ہے تو میجورٹی کا یہ حق ہے کہ اس کو دیا جائے. آپ نے دیکھا نہیں کہ حافظ صاحب نے وہ سیٹ کس لیے چھوڑ دی اپنی؟ انہوں نے کہا یہ میرا حق نہیں ہے. جس کو میجر ووٹس ملے ہیں، میجورٹی سے مراد جس کے زیادہ ووٹ ہیں، یہ اس کا حق ہے. تو اگر ہم اس حد تک جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اصولوں پر جو ہے وہ کوئی سودے بازی نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بات تھی ان کی. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے ہمارے ساتھ اور آپ نے بڑے اچھے سوالات کے جوابات دیے، اور آپ نے جماعت اسلامی کو ڈیفینڈ کیا، اور آپ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ.